रजब भट्ट जो हैं वो उन्होंने आपके बारे में कुछ हार्श वर्ड सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते रहे। मैंने कोई गलत बात नहीं की थी। फेमस यूट्यूबर, पाकिस्तान का टॉप यूट्यूबर, तो मैंने उसके बारे में ये प्रेडिक्शन दी थी कि ये इस लड़के के अंदर बहुत ज़्यादा अनानियत है, खुद सरी है, शोबाजी है और इसका बहुत बुरा टाइम आने वाला है। जादू के साथ इनका क्या कॉम्बिनेशन है? ओह, इन्होंने कैसे प्रेडिक्शन कर दी कि देखो ये अमल खतरनाक है, इसमें उसकी मौत वाक़या हो सकती है। यानी अगर वो सिलेक्ट कर ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। नहीं, तकदीर में उतना ही मिलेगा। आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने हलाल से कमाना है या हराम से कमाना है। मज़े की बात यह है कि जो बातें मैंने की उसके बाद रजब भट्ट ने वो सब बातें मानी और उन्हीं को उसने पॉइंट बनाया कि हाँ मेरा जो ये डाउनफॉल आई है ये इन्हीं वजह से आई है। आजकल जितनी नौसरबाजी और फ्रॉड इस मुआशरे में चल चुका है, तो ये नौसरबाजियाँ तो हैं, हर एक ने दुकान लगाई हुई है, मेरी भी दुकान है। डू यू नो आई टर्न ऑफ स्विचेस। जो चीज़ नहीं भी चल रही ना मैं उसका स्विच भी ऑफ करती हूँ क्योंकि वो भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी फिर भी पास कर रहा होता है। तो फ्यूचर का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने तक महदूद रखा हुआ है। गैब के उलूम बहुत से हैं और इसमें सबसे आगे 2-3 ऐसी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं जिनका नॉलेज इस एक्सट्रीम तक है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में बहुत सी मुतज़ाद आरा हैं जो लोग रखते हैं, यानी कि ये इल्म पैरासाइकोलॉजी यानी कि इल्म जिन्नात की माहिर हैं। तो इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं यानी कि पामिस्ट हैं, फ्यूचर का हाल बताती हैं। ये किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। जी हाँ, मेरी मुराद है मैडम लाला रुख से। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी आपने मेरी, थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का सबसे पहले मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। यू वेलकम जी। अच्छा मैडम, इल्म रूहानियत, इल्म फ़क़ीयत, इल्म साइकिक रीडिंग और पता नहीं क्या क्या, आप हमें खुद से बताइए, क्या आप वाकई इन उलूम की माहिर हैं? देखिए जी, मैं इस वक्त तो सबसे ज़्यादा साइकिक रीडिंग करती हूँ। जी। वैसे मैं पामिस्ट भी हूँ, मैंने बहुत साल पामिस्ट्री की है। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं बरूज के बारे में भी बताती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। मैं टैरो कार्ड से भी आपका अगर ऐसी बात हो जो मैं अपने मुंह से खुद ना कहना चाहूँ तो मैं टैरो कार्ड यूज़ करती हूँ आपके किसी भी फैसले की अंजाम के लिए। उसके अलावा अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी रहमतें दी हैं कि मैं खुद परेशान हूँ, पशेमान नहीं हूँ, परेशान हूँ। अल्लाह ने थर्ड आई ओपन की हुई है। थर्ड आई ओपन से ये होता है कि आप गैब की चीज़ों को देख सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग करती हूँ। मेरी रूह सफ़र करती है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट प्लैनेट्स में। और इन तमाम चीज़ों का ये 40 साल का एक सफ़र है। सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मुझे आज तक कोई अच्छा उस्ताद नहीं मिला जो मेरी सेंस ऑफ डायरेक्शन को एक जगह ले कर जाता। तो मेरी सब चीज़ें बिखरी हुई थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनको समेटना शुरू किया और अब मैं आपके सामने हूँ। और कोई मुझे प्रिडिक्शंस करने वाली कहता है, कोई जादूगरनी कहता है, कोई जन्नात वाली भी माई कहता है, कोई क्या कहता है। बहरहाल मेरी कोशिश और मेरी एफर्ट्स जो हैं वो सिर्फ ये हैं कि मैं लोगों को बेहतरी की तरफ और आसानियों की तरफ ला सकूँ। अच्छा मैडम, ये जो फ्यूचर का नॉलेज है इसके बारे में बहुत से लोग यानी वो दावा करते हैं, जैसा कि आपने भी फरमाया कि आप भी प्रिडिक्शन करती हैं, लेकिन अगर हम अपने रिलीजन को इसमें लाएं तो फ्यूचर का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने तक महदूद रखा हुआ है। फिर हम इंसान जो हैं वो बेशक प्रिडिक्शन की आड़ में या जिस तरह भी, हम इन चीज़ों से बाज क्यों नहीं आते? देखिए, हम बाज़ इसलिए नहीं आते कि हम गारों से उठकर इतने बड़े बड़े महलात बनाए और हमने बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई। नॉलेज को हासिल करना हमेशा से हमारा एक इंसान के अल्लाह ने उसकी जिस्त खाकी में डाला हुआ है, उसकी मट्टी में डाला हुआ है। सो वी हैव टू बी क्यूरियस। क्यूरियोसिटी हमें कहाँ से कहाँ ले आई। आपने देखा हार्ट ट्रांसप्लांट हुए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, आपने देखा कि बीमारियों की हमने दवाइयाँ निकाली, आपने देखा कि हमने साइकिल से लेके गाड़ी, गाड़ी से लेके जहाज़ तक बनाए। तो हम इसमें क्यों अपने को पाबंद कर दें किसी एक जगह? ठीक है। गैब के उलूम बहुत से हैं और इसमें सबसे आगे 2-3 ऐसी पुरानी
سویلائزیشنز ہیں جن کا نالج اس ایکسٹریم تک ہے کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. انڈیا میں بہت بڑے بڑے جوتشی مہاراجشی، دیکھیں وہ شادیاں بھی تب تک نہیں کرتے جب تک وہ کنڈلی نہیں نکالتے. کنڈلی کیا ہوتی ہے؟ کنڈلی دو بندوں کی ڈیٹ آف برتھس کو میچ کرنا، ان کے نام کی ایک طاقت ہے، ان کے الفاظ کی ایک طاقت ہے. ان تمام چیزوں کو میچ کر کے آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ شادی صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کو کنڈلی کہتے ہیں، اس کو ہم لوگ ذائچہ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا، ہمارے ہاں کس نے آپ سے یہ کہا کہ علوم غیب پر ہمیں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے نبی پاک نہیں صلی اللہ میڈم، علیہ وسلم علوم کی غیب نہیں میں نے کہا کہ فیوچر کا نالج. فیوچر کا نالج. اچھا چلیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں، یہ ساری جائیداد بیچ کے میں امریکہ چلا جاؤں، تو آپ کو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ کیا کریں؟ استخارہ حدیث ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. استخارہ کیا ہے؟ آپ ایک دعا پڑھ کے رات کو سو جاتے ہیں اور آپ کو خواب میں نظر آتا ہے، یا آپ کو کوئی اشارہ ملتا ہے. اشارہ کس کو سمجھ آتا ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سارے راستے کھول کر رکھے ہوئے ہیں. اور بار بار قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا تم تفتیش نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ اور پھر ہمیں اتنے بہت واقعات اس میں سنائے گئے ہیں. دیکھیں، قرآن پاک از ناٹ اے ہسٹری کی کتاب، اٹس ناٹ ڈبیٹ، اٹس ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں نالج دینے کے لیے آئی تھی، ہمیں طریقہ بتانے کے لیے آئی تھی. اس میں ہمیں پرانے نبیوں کی اور رسولوں کی کہانیاں بھی سنائی گئیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دیو ہیکل جن کا بھی ذکر ہے. مسجد اقصیٰ جنات نے بنائی ہے، ذکر یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اچھا، اور پھر ہمیں ہاروت ماروت کا بھی بتایا گیا، پھر ہمیں آجوج ماجوج کی قوم کا بھی بتایا گیا، اور پھر ہمیں میری پسندیدہ صورتوں میں سے ہے سورہ کہف، اس میں ذکر کیا گیا حضرت خضر کا. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو چھپا کر کہا کہ یا وہ نبی تھا یا میرا خاص بندہ تھا. پریڈکشن کے ماہر تھے وہ. پریڈکشن کے ماہر تھے، پریڈکشن کے نہیں، وہ اللہ کے احکام پر کام کرتے تھے جو کہ لوگوں کی سمجھ سے باہر تھے، اور وہ انسان کی صورت میں بہت کم لوگوں کو اپیئر ہوتے تھے. پھر ذوالقرنین، اور ذوالقرنین کو ہم نے بھیجا ایک قوم کی طرف، جاؤ اور وہاں ایک دیوار. اللہ نے کس کے ذریعے میسج دیا؟ کیا اللہ نے اس پہ کہا کہ میں نے کس کو کہا، کیسے کہا، کب سے کہا؟ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں جب کسی سے بات کرتی ہوں یا میں کسی کے سامنے بیٹھی ہوتی ہوں اور کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ کسی فرشتے کی آواز ہے، وہ کسی میرے ہمزاد کی آواز ہے، وہ مجھے کوئی غیب سے آواز آتی ہے. لیکن میں نے یہ اس کو دھیان دینا جب سے شروع کیا ہے تو مجھے یقین مانے حیرت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ایسا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اللہ نے بہت سے کشف آپ کے لیے بند بھی رکھے ہوئے اور بہت سے کشف آپ کے لیے عیاں بھی کیے ہوئے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان میں سے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے. سمجھ رہے؟ تو میڈم، کیا اگر ہم ریشنلی ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تو تھوڑی سی نا کنٹراڈکشن آتی ہے. نہیں علی، لیٹس بی ویری آنیسٹ. آپ جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے اپنا فون اٹھاتے ہیں تو اس کے اوپر آتا ہے ویدر، آج اتنی ڈگری ہے، آج بارش ہوگی. آپ اس کو سوال کرتے ہیں اوہ انہوں نے کیسے پریڈکشن کر دی؟ اور اکثر ان کی پریڈکشن بھی غلط ہوتی ہے، پاکستان والوں کی تو خاص طور سے. اچھا، پھر آپ اٹھاتے ہیں، آپ اٹھے، آپ کے جسم میں درد ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر آپ میڈم کے ٹیسٹ کرتا ہے. یہ تو سائنٹیفک ڈیوائسز ہیں نا. دیکھیے تو یہ سائنس کس نے آپ کو دی ہے؟ اللہ نے. نالج کس نے آپ کو دیا ہے؟ اللہ نے. اس طرف آپ کو لے کر کون آیا ہے؟ اللہ کی ذات. بالکل. آئی ایم امیزڈ کہ یہ پچھلے 20-25 سال سے میری ایک جنگ ہے. ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں، لوور طبقہ، جس میں کہ غریب خواتین ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، اور میرے لیے وہ میری بہنوں کی طرح ہیں. میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کہ میں نے ان کو اپنے سے کم تر سمجھا ہو. میری کرسچن میڈ بھی جو تھی نا، میں اس کے ساتھ ایک پلیٹ پہ کھانا کھاتی تھی، جبکہ میری ہمسائی مجھے کہتی ہے کہ آپ اس سے برتن دھلواتی ہیں، یہ تو ناپاک ہے. میں اس کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھاتی تھی. ٹھیک ہے، میں انہیں یہ سمجھاتی تھی کہ جو آپ کے 4 اور 5 اور 6 اور 7 بچے ہیں تو آپ برتھ کنٹرول کیوں نہیں یوز کرتے؟
وہ کہتی تھی جی ہمارے شوہر نہیں مانتے. اب ہم بڑے مزے سے کہتے تھے ہم اس چیز کو نہیں مانتے، نہیں مانتے. مولوی کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے جتنے بچے کرو رزق تو میں بھیجوں گا. ہاں رزق اللہ ضرور بھیجیں گے، تعلیم بھیجیں گے، عقل دی ہے اللہ نے آپ کو، سمجھ دی ہے، اس کا استعمال بھی تو پلان اپلائی دیا ہے، کرنا ہے. بالکل. دیا ہے نا. تو دین یو ہیو ٹو یوز یور اون سینسز اینڈ یور اون ایجوکیشن اینڈ ٹو گائڈ ادر پیپل اینڈ ہیلپ. جب ہم لوگوں کو اس طرف گائڈ کرتے ہیں، ہم سوشل اس میں گائڈ کرتے ہیں، تو ہم اسپرچویلٹی میں کیوں نہیں گائڈ کرتے؟ کر سکتے ہیں نا ہم ان کو. دیکھیں میرا سارا کام ہے صرف سمجھانا اور ایک راستہ دکھانا. اب اس راستے پہ کوئی جانا چاہے یا نہ جانا چاہیے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو فالو کر گیا ہوں، لیکن آج کل جتنی نوسر بازی اور فراڈ اس معاشرے میں چل چکا ہے کہ لوگ بڑے بڑے بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں کہ دم کرنے والے بابا جی، عامل بابا جی، تو اس کا حل کیا ہے؟ لوگوں کو کیسے گمراہی سے بچایا جا سکتا ہے؟ علی ہم جب چھوٹے تھے نا تو پشاور میں تو یہ اتنا نہیں تھا کہ دیواروں پہ لکھا ہو، لیکن جب میں کراچی گئی سن اچھا میری اردو کی گنتی بہت خراب ہے، سو آل سے اٹ ان انگلش. 1982 میں تو ہر جگہ لکھا تھا بنگالی بابا بالکل. محبوب قدموں میں، ہے نا، مردانہ کمزوری کا علاج فلانا یہ وہ. تو ہمیں سوچی تھی بنگالی بابا محبوب قدموں میں. اچھا ایک دفعہ اتفاق ہوا، میری نیبر تھی، ان کو چاہیے تھا کسی سے عامل سے ملنے کے لیے. اتنے غریب سی جگہ پہ وہ رہ رہے تھے. تو سوچ میں پڑ گئی کہ جب یہ ساری دنیا کو سب کچھ دے سکتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ خود کیوں اتنی غربت میں بیٹھے ہوئے؟ رائٹ. تو یہ نوسر بازیاں تو ہیں، ہر ایک نے دکان لگائی ہوئی ہے. میری بھی دکان ہے. میری دکان میں صرف اتنا فرق ہے کہ میں پہلے سے لوگوں کو یہ منع کرتی ہوں کہ میری دکان پہ مت آئے. کوئی اپنی دکان پہ آنے سے کسی کو منع نہیں کرتا. بٹ آپ وٹنس ہوں گے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کال آ جائے، ابھی گاڑی میں بھی ایک کال آئی تھی، میں پہلے ان کو منع کرتی ہوں کہ جی یہ جو روزمرہ کے آپ کے گھروں کے معاملے ہیں، ساس سے جھگڑا ہوا، میاں سے ہوا، یہ ان کے لیے یہ میرا کام نہیں ہے. آپ اس میں صرف اپنی نماز کو قائم کریں، اور نماز کے بعد آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھ لیں. اب ان کا دل نہیں راضی ہو رہا، ان کو مزہ نہیں آ رہا، ان کو پیسے بھی لگانے ہیں، اور ان کو کچھ ایسی چیز چاہیے طاقتور کہ میں ان کے پورے گھر کے مسئلے ٹھیک کر دوں، وچ از ناٹ اے پاسبلٹی. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں سب کو بہانے چاہیے، ایکسکیوزز چاہیے، اور کسی اور پہ بلیم ڈالنا چاہیے اپنے تمام مشکلوں کے لیے اور مسائل کے لیے. کبھی آپ نے کسی سے یہ سنا ہے کہ یار میرے گھر میں بڑے مسئلے ہو رہے ہیں، لیکن دیکھو میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے حرام کام کرتا ہوں، میں 2 نمبیاں کرتا ہوں، میں شالمی کا سامان لے کے الفتح پہ اتنا مہنگا بیچتا ہوں، تو شاید میرے گھر میں میرا اب نارمل بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کسی سے؟ بالکل نہیں. نہیں سنا نا. ہم نہ مکافات عمل میں بلیو کرتے ہیں، نہ ہم اپنی جواب دہی میں بلیو کرتے ہیں، نہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں میرے ساتھ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، فار ایگزامپل میری گاڑی چوری ہو گئی، میں نے سب سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھا، میں نے کہاں کوئی غلطی کی، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا واقعہ. مجھے اس کی ایکسپلینیشن ملی، مجھے اس کا جواب ملا اللہ سے. ہر انسان کو اللہ سے ایک ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے اور کانورسیشن کرنی چاہیے روز کے بیسس پہ. 5 سال سے یہ میں کام کر رہی ہوں، یقین مانیں 50 لاکھ لوگوں سے بات کر چکی ہوں، اس میں سے 5 لوگوں نے کہا ہے کہ ہم روز اللہ سے بات کرتے ہیں. اچھا میڈم، کیا اس کی کہیں وجہ یہ بھی تو نہیں، ان نوسر باز بابوں کی وجہ، کہ ہماری سوسائٹی میں پتہ نہیں جہالت ہے یا لوگ ضرورت مند ہیں، کہ ہمارے اسپیشلی جو رورل ایریاز ہیں، ریموٹ ایریاز اسپیشلی، وہاں پہ میں نے اکثر بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ عورتیں بیمار ہو جاتی تھیں تو وہ ان کو لے جاتے تھے بابوں کے پاس، وہ ڈنڈے مار مار کے، وہ پہلے بھی بیمار ہوتی تھی تو ان کے پورے جسم پہ سویلنگ ہوئی ہوتی تھی کہ جی ہم جن نکال رہے ہیں. لیکن انہی عورتوں کو جب شہروں میں بڑے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا تو وہ میڈیکیشن کے ذریعے ٹھیک ہوئیں. بالکل ایبسلیوٹلی. لیک آف نالج، لیک آف اویئرنیس، لیک آف ایمان. ہاں بالکل. سب سے بڑی بات ایمان. دیکھیں میں آپ کو وہی بات کر رہی ہوں نا کہ ابھی میں نے پہلے بھی یہی کہا کہ جب آپ پہ کوئی بیماری ہے، آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، میں 3 سال سے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی. میں 68 ایئرس کی ہوں. کیا عمر ہے میری؟ 68. ماشاء اللہ. الحمد للہ. میں سب سے پہلے اپنے گھر کے کاڑھے یوز کرتی ہوں، میں ہربز یوز کرتی ہوں. اللہ نے ہر چیز میں
کلونجی ہو، اجوائن ہو، کھجور ہو، سرسوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، زیتون کا تیل ہے، جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے، لوکی ہے، کریلا ہے، ہر چیز میں آپ کے لیے رحمتیں رکھی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں؟ میں آج کل پچھلے دنوں میں بہت سے 2-3 ایسے کیسز میرے پاس آئے ہیں جس میں کہ لوگ مینیفیسٹیشنز، یوگا، میڈیٹیشن. میں نے سوچا سب سے خوبصورت میڈیٹیشن تو میری جائے نماز پہ ہے. جب میں نماز پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میں بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں کوئی بھی تسبیح اٹھا کے پڑھ لیتی ہوں، دیٹس مائی میڈیٹیشن. دیٹس مائی ٹائم جو کہ میں اپنے ارد گرد پازیٹیو انرجی اسپریڈ کر رہی ہوں. رائٹ. دیٹس اے ٹائم وین آئی ایم کنیکٹنگ ود دا سپر پاور آف دا ورلڈ. تو مجھے منتراز کی کیا ضرورت ہے اور یوگاز کی کیا ضرورت ہے جب میرا مذہب مجھے اتنی خوبصورت. پھر دیکھیں آپ ایکسرسائز، دیکھیں آپ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹرز نے خاص طور سے جو بونز کے ہیں انہوں نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ نماز میں جو آپ کا رکوع ہے اور سجود ہے یہ آپ کی باڈی کو فلیکسیبل رکھتا ہے، اور آپ کا جو سجدہ ہے وہ آپ کی پوری انرجی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. آپ کی الیکٹرو میگنیٹک آپ کے ارد گرد ہر چیز، دیکھیں سب چیزیں ہی آپ دیکھیں نا بجلی سے چل رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی شعائیں آپ کو اندر نہیں جا رہی؟ ایک دن غلطی سے میں نے استری یوز کرنے کے بعد جب اس کا پلگ نکالا نا تو اس کو ٹچ کر لیا. اوہ، ڈو یو نو آئی ٹرن آف سوئچز. جو چیز نہیں بھی چل رہی نا میں اس کا سوئچ بھی آف کرتی ہوں کیونکہ وہ بھی تھوڑی الیکٹریسٹی پھر بھی پاس کر رہا ہوتا ہے. جب آپ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں جتنی انرجی بجلی ان چیزوں سے آئی ہے وہ نکل جاتی ہے. ایسی چیزیں یعنی ایونچولی یہ مائنڈ کو ریلیکس کرنے میں بالکل یہ ہیلپ فل ہیں. تو کئی لوگ نشہ کر کے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو پرسن ٹو پرسن ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کیا چیز سکون دیتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو لڑائی کر کے بڑا سکون آتا ہے، کچھ ہیں جن کو گالم گلوچ کر کے سکون آتا ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو اونچی آواز میں چیخیں مار مار کے سکون آتا ہے. مجھے بڑا جب میں اپنے ٹاکسک ٹائم میں تھی جوانی میں، میری امی ہسبینڈ کی لڑائی ہوتی تھی تو میں کیا کرتی تھی، آئی بلیوڈ ان دس. اس وقت بھی تھیوریز چل رہی ہوتی تھیں، یوٹیوب نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ. تو اس وقت تھا ایک اینگر مینجمنٹ کے لیے چیزیں توڑنا. ٹھیک ہے. میں نے نا گلاس لا کے سستے والے ایک دن میرا ہسبینڈ کہتا ہے کتنی چلا کے، اس کو پتہ ہے یہ گھڑی مہنگی ہے تو یہ نہیں اٹھا کے مارے گی. ارے میں اٹھا کے دیکھ، غصے کی حالت میں آپ سوچیں کہ آپ غصے سے کہتے ہیں نا غصہ حرام ہے، لال پیلی نیلی ہو رہی ہوں، اٹھا کے چیزیں، اوہ نہیں سوری یہ بہت مہنگا والا پھولدان ہے، اس کو رکھ دیا، سستا والا گلاس رکھ کے ٹھاس مارا، یہ سستا والا ٹھاس مارا. اینڈ دس از این انرجی. آپ کا اینگر مینجمنٹ کی کلاسز میں پہلے یہ چیزیں آپ کو سکھائی جاتی تھی. وہ آپ نے اینگر کے ذریعے اپنے اندر سے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا اس پیشن کو، غصے والے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. بجائے کسی بندے کو مارنے کے، چھری لے کے کسی کو ایسے ہی ہے. مار دینے کے. آپ نے دیکھا 80s 90s میں امریکہ میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ جنگوں سے جب واپس جاتے تھے تو ان کے آدمی اٹھا کے گن اسکول میں گئے، 200 بچے کو گولی چلا کے مار دیا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سا پاگل پنے کا لیول ہے جہاں آپ یہ چیز ان ہیومین اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں کرنے لگتے ہیں؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں بازار سے جب گلاس خرید رہی تھی تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بائنگ مور ایمیونیشن. میں نے کہا دس از بیٹر دین یو نو بیٹنگ یو اپ. بیکاز دیکھیں ہاتھ تو ہر ایک کے پاس ہے نا، مار تو کوئی بھی کسی کو سکتا ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں اپنا نگیٹیوٹی کو کہاں نکالنا ہے. سب کے ارد گرد ہے، جوائنٹ فیملیز میں ہے، بزنسز میں ہے، ورک پلیس میں ہے. پلنگ ایچ ادرز لیگ، دوسرے کو ذلیل کرنا، گھٹیا کرنا، ایگوئسٹیکل موومنٹس، آفس پالیٹکس. 36 ایئرس جاب کی ہے میں نے. اتنے آفس میں پالیٹکس ہوتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جہاں زیادہ ہوتے تھے میں سے نوکری چھوڑ دیتی تھی. لیگ پولنگ ایوری ویئر، ایوری ویئر. پیچھے سے وہ کہتے ہیں نا چھرا گھونپنا، بیک اسٹیبنگ. اس کو اچھا دیکھیں آپ ہمارے گورنمنٹ لیول پہ دیکھ لیں، ہمارے اب بڑے بڑے آتے ہیں ایم این ایز، ایم پی ایز، وٹ ایور، کہ یہ منسٹر فار دس منسٹر، دوسرے کی برائیاں کر کے اپنی اچھائیاں کرے. ابھی تو اچھا اپنا کام بتانا، تو دوسرے کی برائیاں کر کے ہمیں کیوں کنونس کر رہا ہے کہ تم اچھے ہو. رائٹ. وہ بھی ہماری سائیکی بن چکی ہے نا.
جب تک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے تو اپنی اچھائی نظر نہیں آتی شاید. اچھا پھر اپنا یہ بھی نہیں کہ اپنا کوئی اچھا کام بتائیں گے جی میں نے یہ اچھا کام کیا, نہیں, اس کی برائی ان کی پروموشن کے لیے کافی ہے. ایسا ہی ہے. سو ویری پیتھیٹک کنٹری دیٹ وی لیو ان. اچھا میڈم, یہ تقدیر اور قسمت یہ کیا چیز ہیں اور ان کا میجک یا جادو کے ساتھ ان کا کیا کمبینیشن ہے؟ اچھا دیکھیں, تقدیر اور قسمت جو ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ چند صورتیں ہیں جہاں ذکر ہے ان چیزوں کا, کہ آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی کوٹنگ کہ کہاں پر ہے, کہ جب تمہاری پیدائش سے پہلے ہم نے تمہیں جب بنایا, تم سب کی روحیں بنا دیں اور ہم نے تمہاری تقدیر لکھ دی, اور ہم نے یہ محاورتاً بھی یہ سنا ہے کہ ایک پتا بھی دنیا میں نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو پھر یہ جب میں 18-19 کی تھی, میرے اندر یہ تجسس ہوا کہ یار یہ پہ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تو سب پتہ ہے اور میں نے تقدیر لکھ دی ہے, تو جو قتل کر رہا ہے اس کو تو پتہ تھا کہ میں, اس کے تو تقدیر میں تھا کہ وہ قاتل بنے گا, تو اس کو سزائے موت کیوں دے رہے ہیں ہم, رائٹ؟ اور ایک آدمی ہے, اس کو چور ہے, تو اس کو تو اس کی تقدیر میں لکھ دیا وہ چور ہے. بٹ واٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ از کہ تقدیر اور قسمت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے چند چیزیں ہیں جو میں نے اپنے طرف سے پکی کر دی ہیں, اس کو تم چینج نہیں کر سکتے. یعنی کہ تمہاری کتنی زندگی ہے, ٹھیک ہے, سانسیں کتنی ہیں, رزق کتنا ہے, باقی میں نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے کہ تم سلیکٹ کرو تم نے کون سا راستہ لینا ہے. یعنی اگر وہ سلیکٹ کر لے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ نہیں, تقدیر میں اتنا ہی ملے گا. آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے حلال سے کمانا ہے یا حرام سے کمانا ہے. سو اس میں جو سب سے خوبصورت حدیث ہے, اب پھر میں یہ کہوں گی کہ پلیز مجھے اکارڈنگ ٹو مولویزم نہ کوٹ کریں, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھنے گئے, انہیں ایک بچہ باہر کھڑا تھا, انہوں نے اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی باگ پکڑائی اور کہا بیٹا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اس کو یہاں لے کے کھڑے رہنا. دس واز ہز ٹرسٹ, انہوں نے دیا. جب وہ باہر نکلے نماز پڑھ کے, تو وہ بچہ ان کی جو زین ہوتی ہے نا گھوڑے کے اوپر, وہ لے کے چوری کر کے بھاگ رہا تھا, اور ان کے ہاتھ میں اتنے ہی سکے تھے جتنے کی وہ زین تھی. یعنی اس بچے کے نصیب میں وہ پیسہ تھا, حلال ان کے ہاتھ میں تھا, حرام اس کی نیت کا تھا. سو تقدیر میں وہی ہے, یو ہیو ٹو میک یور چوائس, آپ نے کس طرح سے وہاں پہنچنا ہے. اچھا نہیں, لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کوئی بندہ قاتل بن رہا ہے یا ڈاکو بن رہا ہے یا کوئی اور کرائم جو ہے وہ کمٹ کر رہا ہے, تو یا نشہ کرتا ہے, چوری کرتا ہے, اس کی قسمت میں تو لکھ دیا گیا کہ وہ یہ کرے گا, کیا اس کے پاس ایسی سلیکشنز ہیں, آپشن آف سلیکشنز ہیں کہ وہ قاتل ہونے سے بچ جائے؟ جی بالکل بالکل ہے. دیکھیں, غصے کو حرام کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے نا کہ اس میں وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جو آپ نارمل حالات میں نہیں کرتے, بعد میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں اب آپ دیکھیں باہر کا لاء جو ہے, پاکستان کے لاء کی تو بات نہیں کرتے کیونکہ پاکستان میں کوئی لاء نہیں ہے, امپلیمنٹیشن آف لاء نہیں ہے, تو اس میں یہاں کی بات بالکل بھی نہیں کروں گی, کیونکہ ابھی ہم نے ایک بہت بڑی ناانصافی دیکھی ہے, تو اس لیے میں ذرا اپنا منہ چپ بند رکھنا چاہتی ہوں. آپ نے دیکھا وہاں جب مرڈر کا کیس آتا ہے تو اس کو فرسٹ ڈگری مرڈر, سیکنڈ ڈگری مرڈر یا تھرڈ ڈگری مرڈر کہتے ہیں. یعنی یہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تھا, اس بندے نے سارا پلان کیا, سوچا میں نے اس آدمی کو قتل کرنا ہے, یا اس نے ایک لڑائی کے دوران غصے کی حالت میں کیا, یا یہ غلطی سے اس کو نظر نہیں آیا, ایکسیڈنٹل گاڑی اس کے اوپر سے گزار گیا. 3 ڈگریز ہیں, ٹھیک ہے نا, اور تینوں کی الگ الگ سزا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو ہر چیز دی ہوئی ہے, اور اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, چوز کرنا ہے, اس میں آپ نے خود دیکھنا ہے. اچھا, جہاں تقدیر ہے, تقدیر کے کچھ چیزیں آپ بدل سکتے ہیں تھرو دعا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تقدیر میں پہلے سے لکھ دیا گیا, لیکن ساتھ میں اس کو آپشن دی گئی ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو تمہاری تقدیر چینج بھی ہو سکتی ہے. اللہ نے خود کہا ہے واحد چیز جو تقدیر کو بدل سکتی ہے وہ تمہاری دعا ہے, یا تدبیر ہے یا تمہاری دعا ہے. ٹھیک ہے. اور میڈم, جادو کیا چیز ہے بیسیکلی؟ اس کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آ سکی, ہم کنفیوز ہی رہے ہیں. کیوں؟ بس کوئی, ہر بندے کی اپنی آرا ہے, ہر بندے کی اپنی اوپینین ہے. پانی ہے, جگ میں ڈالیں تو پینے کا ہے, بالٹی میں ڈالیں تو نہانے کا ہے, فریزر میں رکھ دیں تو برف بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے, وہی فارم ہے. چولہے پہ رکھ دیں تو چائے بن جاتی ہے. کیا یہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے ویسے؟ ایبسلیوٹلی.
دیکھیے میں نے ایک دفعہ کہا برحق ہے، مجھے کسی نے کہا جی برحق نہیں، برحق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ہے. جادو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، بی بی عائشہ پر ہوا تھا. یہ واقعہ میں آج کل چونکہ میں یہ کام کر رہی ہوں، میں اس کے اندر ہوں، تو مجھے کافی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو اردو میری بہت خراب ہے. اردو کی بکس مجھے بڑی مشکل سے سمجھ بھی آتی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں. بٹ ریسنٹلی میں نے یہ 2 سال پہلے جب میں اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی تھی تو میں نے یہ واقعہ پڑھا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ بہت زیادہ بخار رہنے لگا اور بیمار رہنے لگی، ان کے سر میں درد ہونے لگا. تب بھی لوگ عالم لوگ بھی ہوتے تھے. یہ نبی کی بیوی کی بات بتا رہی ہوں، زوجائے مطہرات کی بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا اپنی نوکرانی سے کہ باہر ایک آدمی گزر رہا ہے، بزرگ ہے، اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو کہ عائشہ کیوں بیمار ہے. وہ آئے، انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پردے میں تھی وہ، اور کہا کہ عائشہ تم پہ جادو ہوا ہوا ہے. انہوں نے کہا کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری گلی میں ہی 10 گھر چھوڑ کے آگے 11واں جو گھر ہے اس میں ایک عورت ہے، اس نے تم پہ جادو کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ جاؤ اور اس سے پوچھو. انہوں نے اپنی نوکرانی کو بھیجا، جاؤ اس سے پوچھو تم نے مجھ پہ جادو کیوں کیا ہے، میں تو بہت بیمار ہوں. وہ گئی ان کے پاس، اس نے کہا کیا تم نے بی بی عائشہ پہ جادو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. کہنے کہ مگر کیوں، وہ تو اتنی اچھی خاتون ہے. کہتی ہیں ایک دن میں نے ان سے کہا مجھے آزاد کر دو. وہ ان کی لونڈی تھی. کیا تھی؟ لونڈی. لونڈی کیا ہوتی ہے؟ خریدی ہوئی عورت. بالکل. انہوں نے کہا، میں نے انہیں کہا عائشہ مجھے آزاد کر دیں. انہوں نے کہا جس دن میں مروں گی تم اس دن آزاد ہو جاؤ گی. تو میں نے ان کے مرنے کے لیے جادو کیا ہے. لاجک، وہ مریں گی تو میں آزاد ہوں گی. انہوں نے کہا جاؤ اسے کہو کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، مجھ پر سے جادو ہٹا دو. سو اٹ ایگزسٹس، ہماری ہسٹری میں ہے، ہمارے نبیوں پہ ہے، ہمارے پیغمبروں پر ہے، ہمارے جو اتنے بڑے عالم گزرے ہیں، دین کے وہ کرنے والے ہیں، ان کے اوپر ہے. تو اس کو تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جادو کیا ہے، ایک انہونی چیز ہے. ہاں اس کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. سفلی ہے، کالا جادو ہے. سفلی ہے ہارم کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے. فار ایگزامپل آپ نے میری جائیداد چھین لی مجھ سے اور مجھے آپ نے محتاج کر دیا، یہاں تک کہ میں فاقوں پہ اتر آیا اور آپ عیاشی کر رہے ہیں. اور میں ایک بابا کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ جی یہ میرا بھائی یا کزن یا جو بھی ہے، یہ میری جائیداد کھا کے بیٹھا ہے اور اس کو میں چاہتی ہوں یہ مر جائے تبھی مجھے ملے گی، کیونکہ یہ زندگی میں نہیں دے یہ گا. سفلی جادو ہے. یہ سفلی ہے. بابا کہتا ہے کہ دیکھ لو اس کا جواب آخرت میں تمہیں بھی دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے. وہ کہتا ہے مر جائے، اس کا میں اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہوں، اس کا جواب دینے کو میں تیار ہوں، لیکن یہ میں برحق ہوں کیونکہ یہ میری ہی جائیداد ہے. اب کالا جادو کیا ہے؟ بہت بھیانک ہے. کالا جادو میں آپ قبرستان میں جاتے ہیں، ہڈیوں سے کرتے ہیں، بلڈ میجک ہے، بون میجک ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میجک از ناٹ لمیٹڈ ٹو ایشیا اونلی، اٹس ناٹ اونلی ان انڈیا اینڈ پاکستان. کولمبیا میں، کولمبو میں، ارجنٹینا میں، افریقہ میں ایسے میں نے جادو پہ فلمیں دیکھی ہیں کہ میں جو کہ جنات سے نہیں ڈرتی، میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، میں باتیں کرتی ہوں، روحوں سے ملتی رہتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ او مائی گاڈ، اس طرح کے جادو ہیں. سو ان کی بہت سے طریقے ہیں، بہت سی نسلیں ہیں. جیسے کہ خطرناک بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں، اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پہ کسی رشتہ دار نے یا ان کے کسی بھی یعنی قریبی دوست جو ان سے جیلس ہے، اس نے کالا جادو کیا ہوا ہے. کیا یہ چیزیں ایسا ایگزسٹ کرتی ہیں؟ کرتی تو ہے، لیکن کالا جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. جی بالکل. اتنی بڑی بات کرنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو سفلی کا کہا نا کہ جو بھی کرنے والا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ دیکھو یہ عمل خطرناک ہے، اس میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کی ذمہ داری تم لیتے ہو کیونکہ میں نہیں لے رہا. میں عمل تمہیں بتا دیتا ہوں، کرنا تم نے ہے، لیکن تم اس کی ذمہ داری لوگے. وہ کہے گا ہاں میں لیتا ہوں. تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوا؟ کرنے والا. کروانے جو دے رہا ہے عمل، اس نے اپنے کو بری کر دیا. اس نے اسے پوچھ کے بتا کے، سچی میں بتا کے اس کو سائڈ پہ ہو گیا. کالے جادو میں جو کروا رہا ہے اور جو کر رہا ہے، پہلے تو وہ دونوں دین سے نکل گئے، اسلام سے تو نکل گئے. نہیں، لیکن اگر کسی بندے کو پتہ چلتا ہے
کہ اس پہ یہ ساری مصیبتیں کسی کالے جادو کا اثر ہے. ہمارے وہم ہیں, ہمارے وہم زیادہ ہیں. تو وہ اس آپ کو میں ایک بات توڑنے کے بتاؤں, لیے اگر اس کو کچھ کوئی بتائے کہ اس کے اثر سے آپ کو آزاد کر دوں گا, تو کیا وہ بھی ظاہر ہے کالے جادو کا ہی سہارا لے گا؟ ایبسلیوٹلی وہ بھی آپ کے خیال میں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہوا؟ ہے خارج تو کر رہا ہے نا. اور اس کی جو پرائسز ہیں وہ 5 سے 10 لاکھ سے تو شروع ہوتی ہیں. مجھے کوئی کہتا ہے نا ہمارے پہ جادو ہے, میں ان سے سب سے پہلے سوال میں آئی ایم سوری بٹ میں بہت بدتمیز خاتون ہوں. میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں اچھا آپ عاشق کھنہ ہیں, آپ شاہ رخ خان ہیں لڑکا اگر ہو, آپ کے پاس کتنے کلے زمین ہے, آپ ملک ریاض کے بیٹے ہیں, آپ آصف زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو ہیں, آپ پہ کوئی 10 15 20 لاکھ لگا کے کالا جادو کیا کروا کے آپ بستر پہ پڑ گئے, اس کو کیا فائدہ ہے؟ یو ہیو ٹو فرسٹ سی کہ کسی کو میرے اوپر یہ کروانے سے کیا فائدہ ہے, کیونکہ یہ ہمارا وہم ہے. لیکن میڈم ہر بندہ اپنی زندگی میں شاہ رخ خان ہی ہے, اپنی لمٹس کے اندر. ہاں ہاں اور میں آشیوریا رائے ہوں. ہاں بالکل شلپا شیٹھی تو ہوں ہی ہوں, اگر اور کچھ نہیں ہوں تو ٹھیک ہے نا. مطلب دیکھیں, یعنی اپنی لائف اپنی لمٹس کے اندر ہر نہیں بندہ دیکھیے, بادشاہ ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی اتنا پیسہ آپ پہ لگا رہا ہے تو اس کو بھی تو آپ سے کچھ ملنا چاہیے نا. ہو سکتا ہے آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کا وہ کیا اس کو کہتے ہیں آپ کا رقیب ہو سکتا ہے. ارے اس سے کم پیسوں میں کوئی بندہ آ کے آپ کو گولی مار سکتا ہے, سپاری کھلوا دیں. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں بڑے مزے کا, میں کارٹون دیکھتی ہوں ایک اسٹکس والا, وہ کہتا ہے میں نے ایک بندہ مروانا ہے, کہتے تو کیا سپاری دے رہے, کہتے تو کیا پان مانگ رہے ہیں, تو سپاری دیتے. 10 لاکھ میں تو یہاں پاکستان میں کوئی بھی کسی کو بندے کو مار سکتا ہے. ایسے ہی سو وائی ڈو جادو جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. سم ٹائم جادو شاید اسی پہ بھی کیا جاتا ہے کہ بندہ سامنے نہ آئے, پیچھے سے وار کرے, کیونکہ سامنے سے وار کرے گا تو پکڑا جائے گا, لیکن جادو کے ذریعے وہ مطلب وہ ہڈن ہی رہے گا. دیکھیے میں لاسٹ 2-3 سالوں میں کافی لوگوں سے ملی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے توڑ کرتے ہیں اور ہم یہ علم کرتے ہیں. کالے والے سے نہیں, نوری سے. میرے داؤد میرے ہمسائے بھی ہیں, میں ان کے گھر بھی 2-3 دفعہ گئی ہوں, وہاں کرتے ہیں. ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیے, ہم نے بہت کچھ کیا ان کے ساتھ, بیٹھ کے جنات بھی نکالے, حاضریاں بھی کروائیں, یہ بھی کیا, ہنڈی میں بھی بند کیے, بہت کچھ کیا. بٹ کالے جادو والوں کے ساتھ میرا سچی بتاؤں کبھی بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو میٹ سمبڈی جو کہے کہ میں کالا جادو کرتا ہوں, مگر یہ لوگ بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اپنا آپ ایسے ظاہر نہیں کرتے کہ وہ آ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہیں گے جی میں تو کالا جادو کرتا ہوں. وہ تو پھر گیا نا, ایسا ہی ہے. دے ہیو ٹو بی ہڈن. اچھا میڈم, آپ ابھی پریڈکشنز کی بات کر رہی تھیں, تو آپ نے ایک دفعہ کوئی رجب بٹ جو ہیں وہ انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ ہارش ورڈ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑے یعنی وہ استعمال کرتے رہے, کیونکہ شاید آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے, کیا اس کے چاہنے والے کوئی سستا قسم کا نشہ کرتے ہیں, آئس کا نشہ کرتے ہیں, اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. نہیں, بات ایسے شروع ہوئی تھی کہ لاسٹ ایئر دسمبر میں اس کی شادی تھی, تو ایک بڑا اچھا بچہ ہے ارتضیٰ بٹ, اب تو مجھ سے خفا ہوا ہے, تو وہ آ گیا میرے پاس کہ جی ایک بڑا لڑکا ہے فیمس یوٹیوبر, پاکستان کا ٹاپ یوٹیوبر, اور وہ اتنے کروڑوں کماتا ہے, اس کی شادی ہے میڈم, بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے, آپ بھی کچھ بولے. میں نے کہا کون؟ کہتا ہے رجب بٹ. میں نے کہا ہے, میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں. اس نے مجھے اس کی 1-2 ویڈیوز دکھائیں, وہ اس کی مہندی کی اور بارات کی ویڈیوز تھیں. اینڈ آئی سو کہ ایک جوان لڑکا اتنا گھٹیا لہجہ, بولنے کا طریقہ ان پڑھ جاہل ریڑھی والا, اور وہ میں تو کہہ رہے ہیں وہ نچو نچو, اور پھر وہ شو مار رہا ہے. مجھے دیکھے شو کیا سونے کا یہ موبائل کا کور ملا ہے اور ایک شیر کا بچہ ملا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں یہ پریڈکشن دی تھی کہ یہ اس لڑکے کے اندر بہت زیادہ انانیت ہے, خود سری ہے, شو بازی ہے. جن نوٹوں پہ یہ لڑکے ناچ رہے ہیں ان کے لیے ہمارے گھر کے باہر دھاڑی دار بیٹھے رہتے ہیں صبح سے لے کے رات تک. اس ایک نوٹ کے لیے وہ 12 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہیں. تو رجب بٹ کو اگر اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بہتری کی طرف اس کو اچھے کاموں میں بھی یوز کرے, اور اس کا بہت برا ٹائم آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جب اتنی شہرت دیتا ہے تو اس کے ساتھ آزمائش بھی دیتا ہے. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی, میں نے اس کی کوئی انسلٹ نہیں کی تھی, میں نے اس کو بلکہ بہتری کا راستہ بتایا تھا. لیکن انہوں نے اس کے ریئیکشن میں
آپ ہی کے خلاف جو ہے وہ ہارش ورڈ جو ہے وہ اچھا اس استعمال وقت کیے۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، اس کے دوسرے تیسرے دن ہی وہ اریسٹ ہو گئے. اس کو کسی نے کوئی گن بھی دی تھی جس کا لائسنس نہیں تھا، شیر کا بچہ دیا تھا جس کا لائسنس نہیں تھا. وائلڈ لائف سے بھی آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے. وہ اریسٹ ہو گیا، وہ چھوٹ گیا، وہ نکل آیا. اس کے بعد بھی پھر میں نے کہا تھا، پھر یہ پکڑا گیا کسی کیس میں، اور میں نے کہا کہ اس کے لیے بہت برا ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے. ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے. جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگے گا اور اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں، بہتری کی طرف نہیں آئے گا، تھوڑا سا اپنے کو ملاحت لے آئے، تھوڑا سا اپنے اندر یہ غرور والا تکبر والا کام کم کر دے. اس کے انہوں نے مجھے یہ صلاح دیا کہ اس کی ماں نے بھی اور اس نے بھی یہ کہا کہ او مائی کتھے جڑی کہندی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی اس کے بعد رجب بٹ نے وہ سب باتیں مانی، اور انہی کو اس نے پوائنٹ بنایا کہ ہاں میرا جو یہ ڈاؤن فال آئی ہے یہ انہی وجہ سے آئی ہے. تو بھائی تم تب بات مان لیتے. اور ان دنوں میں مجھے کسی ایک سید ہیں، انہوں نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا کہ رجب بٹ کو دیں، اگر وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ سعودی عربیہ گیا، اس نے وہاں وہ ٹیٹوز بنوائے، اس کے بعد اس کی ویڈیوز لیک ہوئیں، وہ پھر آیا پاکستان. پھر اس نے دیکھے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، کوئی کرسچنس کے خلاف بات کی. تو آپ کی یہ زبان ہے نا، یعنی تبدیلی نہیں آئی اس میں؟ تبدیلی نہیں آئی. نہ اس نے اپنی بہتری کی، نہ اسے سوچا، نہ سمجھا، پھر اس کو بھاگنا پڑا. ہاں تو دیکھیں، یو ہیو ٹو پے فار ایوری تھنگ. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. کرما یا ہم جسے مکافات عمل کہتے ہیں، وہ تو ہے دنیا میں. جی. اللہ بعضوں کو دنیا میں دکھا دیتا ہے، بعض کے لیے آخرت میں رکھا ہوا ہے حساب کتاب، لیکن دینا تو سب نے ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ایلومیناتی کیا چیز ہیں؟ ایلومیناتی اور فری میسنز، اس سے بھی ہمارے اندر نہ بڑی کنفیوژن اکثر پائی جاتی ہے. دیکھیں ہمیں کنفیوز کرنے کے لیے نا چھوٹے چھوٹے یہ اس طرح کے چٹکلے چھوڑے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے دنیا میں اس وقت. یہ پاکستان میں تو اس کو ایز اے سائڈ ٹرینڈ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایلیومیناٹیز ایک آرگنائزیشن تھی، ایک گروپ تھا پڑھے لکھے لوگوں کا. جب چرچ کا بہت دباؤ تھا، کرسچینٹی نئی آئی تھی، اور سارا دنیا جو تھی وہ کرسچینٹی کے اور چرچ کے دباؤ میں تھا. تو جو سائنٹسٹ تھے، جو سائنس پہ کام کر رہے تھے، علوم پہ کام کر رہے تھے، کیمیا پہ کام کر رہے تھے، میتھس پہ کام کر رہے تھے، فزکس پہ کام کر رہے تھے، جنہوں نے گلیلو تھا جس نے کہا دنیا گول ہے، ایسے جو آرٹسٹ تھے ان کو دبانے کے لیے چرچ نے ان کے اوپر پابندیاں لگانی شروع کر دی، یہاں تک کہ گلیلو کو سزائے موت ہو گئی سزائے تھی اس موت وقت ہوئی. میں. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. وہ بھی ایلیومیناٹی تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب کسی چیز کا پینیکل آتا ہے نا، اوپر چڑھتا ہے، پھر اس کا ڈاؤن فال بھی آتی ہے نا. پھر آہستہ آہستہ ایلیومیناٹیز ختم ہو گئے، چرچ کھل گیا، بائبل سب کو پتہ لگ گیا. کیا یہ ان کا کسی مذہب سے تعلق تھا، یا یہ شیاطین پہ ایمان رکھتے تھے، یا یہ کیا لوگ تھے؟ یہ سب نہیں. اس وقت میں 1600 سینچری سے لے کے 19 سینچری تک یہ بلیف رکھتے تھے ایجوکیشن میں، سائنس میں اور علوم میں. لیکن ریشنلزم، نیشنلزم، بیٹر فار پیپل، نالج. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو آہستہ آہستہ مس یوز کرنا شروع کر دیا نگیٹیوٹی نے، کیونکہ ایک کلٹ تو بن گیا تھا، ایک نام تو آ گیا تھا. اب اس کے نیچے کیا، آپ کورس تو آپ کا ہے. جیسے فار ایگزامپل CSS آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں بتایا جاتا ہے جی 21 سبجیکٹس ہیں، آپ اس میں سے 18 سلیکٹ کر لیں. CSS کا ایک نام تو ہے، ایک ڈگری بھی آپ کو مل جاتی ہے کہ آپ نے پاس کر لیا. اس کو مس یوز کہاں کیا جاتا ہے؟ ایلیومیناٹی کے لفظ کو مس یوز کرنا شروع ہو گئے ان دا لاسٹ 20-40 ایئرز، جب کہ لوگوں نے اپنے لیے فیم چاہا، دولت چاہی، اور وہ تو ہمیشہ سے یعنی چاہتے ہیں. پولیٹیکلی اس کو ابیوز کیا گیا، اس ناٹ اونلی آئیڈیالوجی کو. پولیٹیکلی وڈ آئی سے، کہتے ہیں بہت سے پریزیڈنٹس آف امریکہ بھی اس میں ہیں، بہت سے وہاں کے جو فیمس ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، سنگرز ہیں، ان کی جو یہ شہرت ہوئی، جو ایک دم سے آپ ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں. یہ کیسے آپ کو شہرت ملتی ہے؟ عاطف اسلم ہے بیچارہ، 20 سال اس نے گانے گائے تب جا کے مشہور ہوا. راحت فتح علی 2 دن گانے گائے، مشہور ہو گیا. تو چلے نصرت علی فتح علی کا ریفلیکشن تھا. بٹ یو ہنی سنگھ فیمس ہو گیا. اوور دی نائٹ کچھ پانے کے لیے جو شیطانی قوتیں ہیں، آپ سمجھتی ہیں ان سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں. اچھا، یعنی آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ پہلے یہ لوگ اچھے ہوا کرتے تھے، سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے یہ چلتے تھے، لیکن بعد میں یہ بھی نیگیٹو ہوتے چلے گئے. ایبسلیوٹلی. مجھے اب میں آپ کو ایک بہت سادہ سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نے اگر کبھی ٹریول کیا باہر، یا آپ کبھی کسی آپ پاکستانی چرچ میں بھی چلے جائیں، بی بی مریم کے سر پہ ہمیشہ دوپٹہ ہوتا ہے.
ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. یعنی کہ تب بھی عورت کی ایک عزت تھی, رسپیکٹ تھا, ایک ڈگنیٹی تھی. ایک ڈگنیٹی تھی. جی. اب پورے یورپ, امریکہ, سب عورتوں نے شارٹ کپڑے پہننے شروع کر دیے, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے. کیا انہوں نے اپنے بی بی مریم کے مجسمے کو چھوٹے کپڑے پہنائے؟ نہیں, وہ وہیں قائم ہے. وہ ڈگنیٹی, وہ ان کا جو اسٹینڈنگ ہے ان ریلیجن ایز ون آف دا گریٹسٹ اسپریچولیٹی میں, وہ وہیں قائم ہے. اسی طرح آپ کلٹس کو تو چینج کر سکتے ہیں, آپ ورڈس کو تو چینج کر سکتے ہیں, مگر آپ جو بیس ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. کیا یعنی ہم اس کو یہ بھی پرسیو کر سکتے ہیں کہ کچھ نیگیٹو لوگ آئے جو الومناتی کی آڑ میں, ان کی یعنی اس کی کورنگ سے انہوں نے سوسائٹی میں نیگیٹیوٹیز جو ہیں اس کو سپریڈ کرنا شروع کیا؟ نیگیٹیوٹی آپ مت کہیں اس کو, آپ کہیں کہ آپ کی جو بھی آپ کے ہمارے, دیکھیں انسان کی ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان کے شر سے. اور شیطان کیا پھیلاتا ہے؟ برائی. برائی میں آ جاتے ہیں سارے ہمارے گناہ. یعنی جیسا بھی آپ نے بی بی مریم کی ایگزامپل دی کہ ان کے سر پہ مجسمے میں بھی دوپٹہ ہے, لیکن جب انہوں نے شارٹ کپڑے پہننے شروع کیے کرسچن کنٹریز میں, تو ظاہر ہے کہ اس کو سپریڈ کرنے والے کیا یہی لوگ تھے کہ جب وہ اپنے نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں یعنی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے؟ نہیں, میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں نیگیٹو آپ جس طرح سے ورڈ یوز کر رہے ہیں نا, وہ نہیں ہے. ہمارے اندر جو ہماری جبلت میں اچھائی اور برائی دونوں ہیں. ہماری حص میں, نفس پہ اسلام یا کوئی مذہب آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول کہتا ہے. نفس آپ کو غلط طرف لے جاتا ہے, آپ کو کہتا ہے سیکس کرو, آپ کو کہتا ہے شراب پیو, آپ کو کہتا ہے نشہ کرو, آپ کو کہتا ہے جوا کھیلو, آپ کو کہتا ہے حرام کام کرو. یہ نفس کی کمزوریاں ہیں. شیطان آپ کے نفس کی کمزوری کو پکڑ کر آپ کو وہیں ہٹ کرے گا. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے لڑکیوں میں, ینگ لڑکیوں میں, چھلبلی آپ کو چاہیے, تو شیطان آپ کو وہ چیز پرووائڈ کرے گا جس کی آپ کے اندر کمزوری پاتا ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے جوئے کا, تو آپ کو جوئے کے ایپس کی طرف انٹرسٹ ہوگا. میں رات کو گیم کھیلتی ہوں, مجھے 10 جوئے کے ایپس نظر آتے ہیں, میں تو نہیں کلک کرتی. میں کل ایک بندے کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی جس نے پورا اس کے اوپر کیا, جو ڈکی نے اور رجب نے جس پہ کیسز بنے ہیں, کہ ان کے پیچھے کتنی بڑی ایک مافیا ہے پورا جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو وہ کہاں یہ ایلیومناٹی ہو جائیں, آپ اس کو میسن کہہ دیں, آپ اس کو شیطانی قوتیں کہہ دیں, وہ وہیں آپ کو پکڑے گا نا جہاں آپ کی کمزوری ہے. تو کیا میڈم اس اسپریچویلٹی سے جب شارٹ کپڑوں کی طرف ان کا معاشرہ گیا, تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا ان کے پیچھے الومناتیز کی ایکٹیویٹیز تھیں؟ نہیں, دیکھیں ہر چیز کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑا, اپنے نو ڈاؤٹ کہ وہ اپنے ریلیجن سے بھی دور ہوئے, اور اگر انہوں نے بی بی مریم کو مطلب ان کے گیٹ اپ کو اگر چھوڑا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی فالوئنگ سے بھی وہ دور ہوئے. ایبسلیوٹلی. میں جب ینگ تھی, میرے نیبرز تھے, امریکن کاؤنسلٹ میں کام کرتے تھے, ان کی ایک نیس تھی, ان کے گھر پہ ایک پادری آئے, اور وہ بیٹھ کے انکل اور وہ لوگ سب بیٹھ کے ڈرنک کر رہے تھے. ان کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہوئی تھی, 15-16 سال کی بچی تھی, میں بھی اس وقت 16-17 سال کی تھی. میں نے اسے سائٹ پہ کر کے پوچھا, میں نے کہا کیرل لائن, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے مذہب میں شراب کی اجازت ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ کے ابا تو پریسٹ ہیں, وہ پی رہے ہیں. کہنے لگے ہاں تھوڑی سی ایسے پی لیں, نشہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بہانے بنا لیے, انہوں نے اپنے لیے بہانے بنا لیے. انہوں نے کیا کیا, ایک تو سیکولرزم بہت زیادہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ دین اپنا ہے, ہمارے کنٹری لا رول ریگولیشن میں کہیں بھی مذہب کا وہ نہیں ہے. باقی وہ جو انسان کی جتنی بھی نیڈز ہیں وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, سیپریٹ ایشوز ہیں, اس میں آپ کے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی دین سے کنیکٹڈ ہے, دین کے گرد گھومتی ہے. بالکل. تو میڈم کیا پاکستان میں بھی الومناتیز پائے جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے, مجھ پہ بھی بلیم ہے کہ میں بھی الومناٹی ہوں. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کس نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, کیونکہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. میں نے تو کبھی کسی سے رشوت نہیں لی, میں نے تو دی بھی نہیں ہے کبھی رشوت. میں اتنی بدتمیز ہوں, آئی سویئر. میں جو لاہور نہیں آئی نا, تو کراچی کے رولز گاڑی کے ٹریفک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لاہور کے ڈفرینٹ ہے, رائٹ. میں گاڑی چلا رہی تھی, میں کلمہ چوک کے پاس میں نے گاڑی سیدھے ہاتھ کے کارنر میں کھڑی کر دی, آخری لین میں. ٹریفک سارجنٹ آ گیا,
مجھے کہتے بیوی آپ اس کونے میں کھڑی ہیں، آپ نے کیا سیدھے ہاتھ مڑنا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے سیدھا جانا ہے۔ کہتا تو آپ کو نیکسٹ لین میں ہونا چاہیے تھا، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس میں دکھایا کراچی کا تھا۔ کہتے جی یہ کراچی کا ہے۔ میں نے کہا تو میں ابھی لاہور آئی ہوں، مجھے کچھ مہینے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا اس میں تو یہ تو میری مرضی، میں اس لین سے سیدھی جاؤں یا میں سیدھے ہاتھ مڑوں گی تو میں انڈیکیٹر دے دوں گی، میں نے تو انڈیکیٹر نہیں دیا ہوا۔ کہتے نہیں آپ کو، میں نے کہا بات سن لو، رشوت نہیں دوں گی، چالان کاٹو۔ یہ سن 2000 کی بات ہے، 25 سال پرانی بات۔ ابھی بھی 200 کا چالان ہے اور آپ وہاں جائیں گی تو 1 گھنٹہ آپ کو بینک میں کھڑے ہونے پڑے گا۔ میں نے کہا میں کر لوں گی، رشوت نہیں دوں گی، میں یہ کہہ سکوں۔ اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں اتنی آپ کا فیمس ہوں گی کہ میں کیمرے کے آگے آؤں گی۔ بالکل میں نے اپنے ضمیر کو جواب دینا ہے نا۔ اس کے بعد میں سوچتی رہی یار میں اس کو 200 اس کو ہی دے دیتی ڈائریکٹلی، بینک میں کھڑی ہوئی سارا کیا۔ پھر میں کہا نہیں، رشوت نہیں دینی، نہیں دینی تو نہیں دینی، ختم ہوگی بات۔ آپ نے اپنے اوپر خود کچھ پابندیاں لگانی ہیں ایز این یعنی انسان۔ آپ کا پوائنٹ میری سمجھ میں جو آ رہا ہے کہ جو ہمیں نیگیٹو فورسز ہیں، جو ہمیں غلط کام کی طرف مائل کرتی ہیں، دے آر illuminatis۔ نہیں نہیں، دیکھیں معاشرے میں اب ہم لوگوں نے ہر بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہر برائی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں آپ برائی کو برائی نہ کہیں، وہ سب سے برا معاشرہ ہے۔ فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی برائی ہوتے دیکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے روکنا ہے۔ ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکیں، اور زبان سے بھی نہ روک سکے تو کم سے کم دل میں اس کو دل برا میں کہیں۔ برا کہیں، بالکل۔ آپ کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں کوئی بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ جا کے اس کو کہیں گے کہ شراب مت پیو؟ نہیں کہیں گے۔ آج کل کا وہ دور ہی نہیں ہے جس میں آپ کسی کو یہ کہہ سکیں۔ ریفارمر بننے کا ٹائم گزر چکا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب ہم دل میں بھی نہیں، ہم کہتے ہیں یار اس کی مرضی، جو کرے سانوں کی۔ آئی مین دس از سم تھنگ وچ آئی ہیڈ ٹو اڈیپٹ، بیکاز میں تو 60s کے ایرا کی ہوں نا، میں تو 70s کے ایرا کی ہوں، جہاں کے محلے کے اندر بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص کام کوئی کرتا تھا، چلے لیٹ می ٹرائی اینڈ ایکسپلین دس ٹو یو۔ میرے فادر جو تھے وہ انشورنس کا کام کرتے تھے، میرے ایک انکل تھے واپڈا میں تھے، وہ ہماری فیملی میں واحد بندے تھے جو اس وقت رشوت لیتے تھے، اور ان کا گھر بڑا لگژوریس گھر تھا، ٹھیک ہے۔ 313 آفیسرز کا نام آیا تھا ایوب خان کے زمانے میں، واپڈا کے افسروں کا، جن کو نکالا گیا تھا رشوت کے چارجز پہ۔ میرے ابا نے کہا دیکھو اس کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تب پتہ بھی نہیں تھا کہ رشوت کیا ہوتی ہے کیا نہیں، لیکن ہمارے ابا نے ہمیں زندگی بھر یہ سکھایا۔ میرے دروازے پر ایک دفعہ ایک آدمی نے بیل کی، گھر پہ بھائی کوئی نہیں تھا، ہم پٹھان ہیں، ہم عورتیں دروازہ نہیں کھولتے، جالی سے میں نے دروازہ، میں نے کہا جی کون؟ انہوں نے کہا جی وہ فلاں صاحب نے بھیجے ہیں آپ کے والد کے لیے یہ کچھ آم کی پیٹیاں ہیں۔ میں نے اسی وقت، گھر کا فون تھا، 60s 70s میں کہاں تھے موبائل، میں نے گھر کا فون اٹھایا، ڈیڈی کا آفس فون کیا، میں نے کہا ڈیڈی فلانے آدمی کا ڈرائیور کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ کے لیے آم کی پیٹیاں بھیجی ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے رکھوا لیں۔ میرے فادر نے کہا اس کو بولو واپس لے جاؤ۔ میں نے اسے کہا جی میرے والد کہہ رہے سوری، آپ واپس لے جائیں۔ ایسے ہی ہے۔ وہ گھر آئے تو میں رات کو میں ان کی ٹانگیں دباتی تھی، میں نے کہا ڈیڈی آپ نے واپس کر دی؟ کہنے لگے بیٹا وہ رشوت بھیج رہا تھا۔ اس کا باپ 60 سال کا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے اس کی انشورنس کر دو، لکھ دو 50 سال کا ہے، میں تمہیں اس وقت کے زمانے میں 25-30 ہزار دوں گا، غلط پالیسی بنا دو۔ میں نہیں کرتا حرام کام۔ تو چوائسیز آپ کی ابھی بھی ہیں، لیکن اگر ہم یہ ایکسکیوز دیں کہ جی سب کر رہے ہیں تو میرے لیے بھی ٹھیک ہے۔ سب نے میٹر 2 نمبر سے لگوا لیے ہیں، سب نے گھر میں 2 میٹر لگوائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کا سپلٹ بل آئے، کامن ہے۔ اچھے بڑے بڑے لوگ بھائی جو داڑیاں رکھ کے اپنے کو حاجی صاحب کہلواتے ہیں، حاجی صاحب نے 4 گھر میں میٹر لگائے ہوئے ہیں کہ 200 یونٹ آئے میں بل کم دوں۔ تو ہم کہاں کہاں چیٹنگ نہیں کرتے۔ میں نے آج تک، میری فرینڈ کے گھر میں 4 اے سی دن رات چلتے تھے، یہ میں نے اسے کہا یار کیسے کرتی ہوں، میرا تو ایک اے سی، ونڈو اے سیز ہوتے تھے۔ اس نے کہا یہ جو ایکس رے ہوتے ہیں نا، اس کی پتری میٹر میں یوں ڈال دیتے ہیں، میرا آ جائے گا لائن مین تمہیں ڈال دے گا۔ میں نے کہا نہیں بہن، میں اتنے گھنٹے چلاتی ہوں جتنے کا میں بل دے سکتی ہوں، سمجھ رہے؟ سو یو ہیو ٹو کنٹرول یور اون ایکشنز۔ ہم نے اپنا ایکشنز کا جواب دینا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے ہم کہیں گے اللہ میاں سب کر رہے تھے نا تو میں بھی کر رہا تھا، یہ تو کوئی بہانہ ہی نہیں ہے نا، ایسا ہی ہے۔ یا ہے یہ بہانہ؟ اچھا میڈم، یہ فری میسنس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ فری میسنس اب ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لوگ کیوں پھر ان کا نام لے رہے ہیں۔ یہ میسونینز کلب تھا، میرے فادر ایک ممبر تھے۔ میسونینز کو آسانی سے موومنٹ کی اجازت تھی پورے یورپ میں،
تو ان کو یوز کیا جاتا تھا چرچ کے پیغام پہنچانے کے لیے. ویسے ہی جیسے ایلیومناٹیز تھے اسی طرح یہ میسونینز تھے, یہ سارے لنک تھے. یہ 3 سٹیپس تھے. پہلے تھے نائٹ ٹیمپلارز. نائٹ ٹیمپلارز وہ تھے جن کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کہتے ہیں سولی چڑھایا گیا تو جو ان کے حواری تھے وہ ٹیمپلارز بن گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا جو انہوں نے کیونکہ تب تک ریٹن بائبل نہیں تھا, جیسے ہمارا قرآن بھی کتنے سالوں کے بعد بالکل پبلش ہوا, اسی طرح بالکل اسی طرح بائبل بھی کتنے سال بلکہ ہم سے بہت زیادہ سالوں کے بعد سارا کلیکٹ ہوا. تو جو ورڈ آف ماؤتھ تھا, جو ان کے حوارین تھے, انہوں نے یہ سارا اپنے سینوں میں رکھ کے اور وہ ایک دوسرے کو پاس آن کرتے تھے. وہ بن گئے نائٹس. انہوں نے اپنا نام رکھا نائٹ ٹیمپلار, ٹیمپل کا. اور ٹیمپل کون سا تھا؟ مسجد اقصی. یہ یہاں ٹیمپل ہوتا تھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کی ہیکل سلیمانی بھی وہاں ہے. سو یہ ساری مسٹریز ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی کانسپریسی تھیوری بھی ہے, ہسٹوریکل بھی ہے اور مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہے. اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر ہم اس پہ ڈسکشن کریں تو 2-3 دن لگ جائیں گے. سو لیٹس لیو دا میسونینس. پاکستان میں اب نہیں ایگزسٹ کرتے, کلبز نہیں ہیں ان کے. پہلے ان کے کلبز ہوتے تھے, ممبرز, جیسے روٹری کلب ہے ایسے ہی ان کے بھی کلبز ہوتے تھے, لوگ ممبرز ہوتے تھے, ان کو بیجز چھوٹے چھوٹے ملتے تھے, وہ لگاتے تھے. یہاں میرے فادر کے پاس ہوتا تھا اور ہمارے اسکول کے بالکل ساتھ ان کا کلب تھا. تو اب میں نے نہیں سنا, میں نے فرسٹ ہینڈ کسی سے بھی نہیں سنا کہ میسونینس ہے یا نہیں ہے. سو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. اچھا میڈم, یہ جنات کا علم کیا چیز ہے؟ علوم جنات, پیراسائیکالوجی. دیکھیے, جب آپ پیراسائیکالوجی کہتے ہیں تو اس میں تمام مخلوقات آ جاتی ہیں غیب کی, جن میں صرف جن نہیں ہے, جن میں اور بھی بہت سی ہیں, جن میں آپ کا کہ ہمزاد بھی آ جاتے ہیں, روحیں بھی آ جاتی ہیں. وہ روحیں جو معلق ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں, ایلینز بھی آ جاتے ہیں. اس میں تو بہت پیرا نارمل ایکٹیویٹیز اینڈ پیراسائیکالوجی از اے ویری ہیوج سائنس. ہمیں صرف لوکلی جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ ہم جنوں تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جنات تو کوئی ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ تو ہمیں پتہ ہے. کیونکہ میرا خیال ہے اگر 30 سپارے ہیں اور اس میں 250 صورتیں ہیں تو ہر دوسری صورت میں شروع ہوتا ہے اے جن و انس. جن وہ مخلوق ہیں جن کو ہم سے پہلے کریٹ کیا گیا تھا. ابلیس ایک جن تھا جس کی عبادت کی وجہ سے اس کو اٹھا کے آسمان میں فرشتوں کے برابر اللہ نے بٹھا دیا تھا. تو جنات تو ہمارے ساتھ ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ لڑکا جن ہے, یہ والا بچہ جو کیمرے کے پیچھے یہ والا جن ہو, اس کے ہیئر اسٹائل سے تو یہ جن ہی لگ رہا ہے. اس کی تو میں گارنٹی دے سکتی ہوں یہ جن ہے پورا. ٹھیک ہے, تو وی ڈونٹ نو دے ایگزسٹ ود اس. میرے نانا اور دادا دونوں کی طرف سے مجھے میڈم, جو ایک پرسیپشن ہے کہ جنوں کے ذریعے لوگ اپنی مشکلیں آسان کرواتے ہیں, تو کاش یار ایسا ہوتا. اتنے اچھے جن ہوتے کہ جن مشکلیں کریٹ کرتے ہیں, آسان نہیں کرتے. ہاں, آپ کے پاس موکلات ہیں, آپ نے چلے کاٹے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو قابو میں کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے نوکر ہیں. جیسے ہم نے گھر میں میڈ رکھی ہے, وہ جھاڑو پوچھا کر دیتی ہے, رائٹ. ایسے ہی لوگوں نے جنوں کو قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے تھرو علوم. کوئی کسی صورت کا جن ہے, کوئی کسی صورت کا جن ہے. بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو گھروں میں بہت زیادہ کسی ایک صورت کو, سورہ مزمل کو یا سورہ یاسین کو لے کے اتنا زیادہ پڑھتی ہیں کہ ان کا کوئی جن ان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کیا, اور وہ پھر ان کو یا تنگ کرتا ہے یا اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے, اور اس سے پھر وہاں سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اسی لیے جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں, بھلے وہ کوئی تسبیح ہو, تسبیحات ہوں, وہ کوئی قرآن کی آیت ہو, سورت ہو, آپ نے کبھی بھی 40 ڈیز نہیں کرنے. آپ نے 33 ڈیز 36 ڈیز پہ آ کے رکنا ہے. چلا کیوں کہا جاتا ہے 40 ڈیز؟ پریگننس جب بچہ ہوتا ہے اس کے بعد 40 دن کے لیے کیوں عورت کو کہا جاتا ہے کہ احتیاط کرو؟ ہوتا ہے نا, یہ 40 دن بڑے امپورٹنٹ دن ہیں. اسی طرح جو عدت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح کوئی 60 دنوں کی یا 48 ڈیز کی ہے. ان تمام دنوں کی کوئی اہمیت ہے, ان نمبرز کی اہمیت ہے. ان نمبرز میں آپ ایک ایسا آپ نے کبھی وورٹکس دیکھا ہے, وہ جو گول ایسے ایسے جاتا ہے, بھنور وورٹکس پانی میں جب ہوتا ہے یا ہوا میں ہوتا ہے, وہ کریٹ کر دیتے ہیں آپ اپنے پاور آف ورڈ سے. اچھا, ہر لفظ کی ایک طاقت ہے, ٹھیک ہے, ہر لفظ کا ایک نمبر بھی ہے.
جیسے آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا 786 ہم بسم اللہ کے لیے لکھتے تھے. اسی طرح یہ ساری جو چیزیں ہیں، جنات ان چیزوں سے بھی قابو میں آ جاتے ہیں. جب آپ یہ عمل کرتے ہیں، یو ڈونٹ نو، آپ کا ہمزاد بھی آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا پاور تب ہے جب آپ اپنے ہمزاد کو قبضے میں کر لیں، جو آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ٹرائنگ. بٹ کیونکہ میں اکیلے کام کرتی ہوں سب، تو مجھے ذرا ڈر لگتا ہے. بٹ یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے، اور اس میں ہم اس کو نا کیٹیگرائز کر کے چھوٹے حصے ڈبے میں نہیں ڈال سکتے. اچھا میڈم، آپ سے آخر میں ایک پرسنل کویسچن ہے، آپ فلمیں دیکھتی ہیں؟ ہاں جی، بہت زیادہ. اچھا، ماضی میں بھی دیکھتی رہی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے وقت میں نا فلم سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ تھی. ہمارے فادر ماشاء اللہ بہت اچھے انسان تھے، اور انہوں نے ہمارے لیے ایک ہر مہینے میں ہمیں ایک فلم وہ دکھاتے تھے، اور وہ پریفر کرتے تھے ہم انگلش فلمیں دیکھنا. جب میری نانی اور خالاتیں تھیں مردان سے، تو ہم لوگ تب اردو فلمیں دیکھتے تھے. بٹ اردو میرے ابا کو بھی کوئی خاص اتنی اردو فلمیں پسند نہیں ہیں. بٹ میں نے یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے دیکھی نہیں. میں نے اردو کی فلمیں دیکھی، بہت شوق سے دیکھی، پنجابی بھی دیکھی. اور سمجھ نہیں آتی تھی اتنی، مگر پھر بھی دیکھتے تھے، کیونکہ ڈیڈی کے دوست تھے لاہور میں کیپٹل سینما کے اونر. تو ہمیں پنجابی ایک فلم سال میں ہماری مسٹ ہوتی تھی، سنوے بلوری اکھوالے، اور یہ ساری ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. سو فلم انڈسٹری سے پھر میرا بعد میں کراچی میں بھی تعلق رہا. آئی واز ویری لکی، آئی ایم ویری لکی ان سم ویز. میں سجاد گل سے ملی، میں سید نور سے ملی، اور سجاد گل نے مجھے پیر مانا. اس وقت میں ہاتھ دیکھتی تھی، اور ان کو میں نے ہیلپ کی ایک فیصلے میں، جس میں انہوں نے بعد میں مجھے بہت شکریہ ادا کیا. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گیسٹ مس لالا رخ صاحبہ، جنہوں نے ہمیں پامسٹری، آنے والے وقت کے بارے میں اور جنات کے بارے میں ہماری بہت ساری باتیں ہوئیں. امید ہے کہ آپ کو ان کی باتیں پسند آئی ہوں گی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی آرا سے بھی ہمیں نوازتے رہیں. ہم آئندہ کسی اور پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.